फिर वो लोग जागे। 18 से 20 घंटे आपके मीडिया के ऊपर, चंद चैनल्स के ऊपर नवीद इकबाल शहीद एएसआई की जो ऑडियो वायरल हुई हैं, उसके अंदर वो मुख्तलिफ वीडियो ऑडियोज के अंदर कह रहे हैं कि मुझे 18 से 20 घंटे हो गए फंसे हुए। और मैं आपको ये वजाहत करना चाहता हूं कि ये जो सारा सुनैरियो हुआ है, ये सनी बैंक से जिका गली और कोलडन्ना से वाया केपी के दरा गली की तरफ से बाड़ियां की तरफ ये वाकया हुआ है। ये मरी एसी ऑफिस से टोटली 5 किलोमीटर दूर है और इसमें सरासर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ मैनेजमेंट और इंतजामिया की नाअहली है। ये नाअहली की वजह से ये वाकया पेश हुआ। अगर मुझे ये बताएं कि रोड साफ ही नहीं किए गए, 18 और 20 घंटे तक रोड साफ नहीं हो सके, तो उसका जिम्मेदार कौन है? स्नो क्लियरेंस डिपार्टमेंट है, हाईवे डिपार्टमेंट है। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने मुल्क के नाजरीन और उन टूरिस्ट को और आला अवानों तक ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो स्नो क्लियर नहीं हुई, इसकी वजह यह थी कि मरी हाईवे मशीनरी के पास डीजल मैसर नहीं था। उन्होंने 5 लीटर अदारा डीजल कहां से लिया वो भी रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। उनके अंदर के उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे, जहां से मुख्तलिफ ऑडियो मैसेज आ रहे थे कि इस एरिए में मशीनरी को भेजें, और आगे से रिप्लाई हो रहा था कि हमारे पास तो डीजल ही नहीं है। इंतजामिया की ये पोजीशन थी और ये इंतजामिया की नाअहली की वजह से हुआ है। इसके बाद जब ये वाकया मुरतब हो गया, सुबह संडे की अर्ली मॉर्निंग से लेकर 9-10 बजे तक जब ये बात क्लियर हो गई कि 22 अमवात हो चुकी हैं, मीडिया ने हाईलाइट कर दिया है, तो उसके बाद इंतजामिया हरकत में आई और आज 72 घंटे से भी ऊपर हो चुका है। मरी का नोटिफिकेशन आफतजदा इलाके का वापस नहीं लिया गया। मुझे ये बताएं, वहां पे तो जो हजरात कह रहे हैं कि 1 लाख गाड़ी इंटर हुई है, मैंने कल भी मीडिया के ऊपर कहा है कि ये फैक्ट एंड फिगर गलत दे रहे हैं। 1 लाख गाड़ी 3 या 4 दिनों की 1 लाख गाड़ी है। मुझे थर्सडे और वेडनेसडे की बताएं कि 17,000 गाड़ी इंटर हुई और स्मूथली ट्रैफिक चलती रही। थर्सडे को 22,000 गाड़ी इंटर हुई, स्मूथली ट्रैफिक चलती रही। जब फ्राइडे को 4 बजे के बाद स्नोफॉल शुरू हुई तो उस वक्त 1 लाख गाड़ी हरगिज इंटर नहीं हुई। ये फैक्ट एंड फिगर गलत हैं। अब मैं आना चाहता हूं कि जो दूसरी तरफ, एक तो सानिया मरी है, दूसरे एंड पे मरी के लिए जो कहा जा रहा है कि मरी की होटल इंडस्ट्री ने 50,000 और 70,000 किराया लिया, लोगों के जेवरात गिरवी रखे, लोगों की गाड़ियों के कागजात गिरवी रखे। मुझे ये बताएं कि सानिया मरी जब जुमे के दिन हुआ तो उस वक्त मरी के मारोड और सराउंडिंग एरिया के अंदर जो 450 होटल है, उसके अंदर 40 और 50% हमारी ऑक्यूपेंसी चाह रही थी। बाज होटल 60% खाली थे और बाज होटल 50% खाली थे। और हमने ऐलान कर दिया कि हम सियाओं को फ्री स्टे और फ्री खाना देंगे। ये तासर गलत है कि हमने किसी के जेवरात गिफ्ट गिरवी रखे, गाड़ियां गिरवी रखी और 50 से 60,000 किराया लिया। जो अब आप मीडिया पे आए हैं, जो मीडिया के आप दोस्तों के पास आए हैं, उन्होंने कहा जी कि 500 रुपए का उबला हुआ अंडा दिया है, 200 रुपए का गिलास गर्म पानी का दिया है। मैं उन साहब से कहता हूं, आप मीडिया पे आके ये बात कह रहे हैं, आपने एक वीडियो क्लिप क्यों नहीं बनाया? आप हमारे एंड पे क्यों नहीं आए? आपने हमें सबूत क्यों नहीं दिया? कुछ एंड पे होटल के कार्ड और एक जाली स्लिप लगा के हमें दिए गए। मैंने कल भी चंद मीडिया के ऊपर यह बात कही है कि किसी भी मेरे मीडिया के भाई के पास सबूत है, कोई मेरी बहन, कोई हमारी बेटियां, कोई टूरिस्ट आके हमें यह बता दे
کہ फलां होटल के रिसेप्शन पे गए, फलां बंदा मौजूद था जिसने हमारे जेवरात गिरवी रखे, जिसने हमारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट गिरवी रखे, जिसने 50,000 रुपया लिया। हम इंशाल्लाह आईने पाकिस्तान और अपने तंजीम के कवानीन के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये तासर बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ मरी बाइकाट मुहिम, अब मैं इस अकाइक पे आना चाहता हूं कि जब कोल्डन्ना टूवर्ड्स दरा गली की तरफ ट्रैफिक ब्लॉक हुई तो आपके चैनल, मुख्तलिफ चैनल ने जब उस एरिया का रुख किया, आपके करस्पॉन्डेंट्स उस एरिया में गए, और मैं अपने पाकिस्तान के नेशनल मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो लोग अगर मकामी लोगों की हेल्प आउट ना करते, इन अमवात को मीडिया पे हाईलाइट ना करते, तो शायद ये अमवात बढ़ भी सकती थी और इंतजामिया हरकत में भी ना आती। वहां पे जब मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स हमारे गए तो वहां पे फंसे हुए सियाओं ने कहा कि आज दिरा गली के मकाम पे लोग हमें अपने घरों में लेके गए, फैमिलीज को घरों के अंदर लेके गए, वहां पे घरों के दरवाजे खोले गए, वहां पे लोगों को सियाह हजरात को गाड़ियों के अंदर नाश्ते दिए गए, खाना दिया गया। हम एहलियाने मरी पाकिस्तान से कोई जुदा नहीं है, हम लोगों की अपनी सकाफत है, हम लोग अपने रस्म व रवाज को, अपने बाप दादा की रस्म व रवाज को फॉलो करते हैं, हम मेहमान नवाज हैं। लेकिन खुदारा एक तरफ इस मुल्क के अंदर मरी की तारीख आप उठा के देख लें कि ये 22 लोगों की जो शहादत है, ये मरी की पूरी मरी की हिस्ट्री के अंदर जलजला आया 2005 का, उससे पहले मरी के अंदर ये 3 फुट बर्फबारी जो है, ये मरी की हिस्ट्री में बहुत कम बर्फबारी है। मरी की आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो 3-3 दिन तक बर्फबारी जारी रही। ये मरी में इतनी कोई बड़ी बर्फबारी, इतनी ज्यादा स्नोफॉलिंग नहीं थी, लेकिन ये मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई। तो हम लोग जो हैं, मरी की बिजनेस कम्युनिटी हो, मरी के लोकलियर्स हो, मरी की तंजीमें हो, अंजमान ताजरान हो, होटल एसोसिएशन हो, सिटीजन फोरम हो, दीगर स्टेक होल्डर्स हो, हम सब लोग अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पूरे पाकिस्तान के नाजरीन को और टूरिस्ट को यह पैगाम देना चाहते हैं कि जो मनफी प्रोपोगंडा हमारे खिलाफ जो लोग सोशल मीडिया पे आके कर रहे हैं, जरा उनके चेहरे देखें। वो 70,000 देने वाले हैं, या जो बंदा 70,000 देता है, मुझे ये बताएं वो किसी होटल वाले से पक्की स्लिप क्यों नहीं मांगता, ताकि उसे कल एफबीआर में देनी है तो उसे जनरल सेल टैक्स की छूट हो। वो जाली स्लिपें और एक कार्ड लेके प्रोपोगंडा मरी के खिलाफ कर रहे हैं। मरी के अंदर अब मुझे असल जो बात है कि लोग कहते हैं जी कि कुछ मिनिस्टर साहिबान ने भी कहा है कि मरी के अंदर जो हादसा रोनमा हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि होटल वालों ने किराया ज्यादा रखा था और सियाह इस वजह से स्टक हुए हैं जाके जंगल में। ये जो वाकया हुआ है ये मरी शहर से 10 किलोमीटर पीछे है, ये मरी शहर की बाउंड्री पे भी नहीं है। मरी शहर की बाउंड्री से 10 किलोमीटर कोल्डन्ना के मकाम पे, कोल्डन्ना से वाया केपीके की तरफ, अगर आप में से कोई साहिबान गए हो तो केपीके नथिया गली की तरफ, बाड़ियां की तरफ ये वाकया हुआ है। तो वहां पे कोई होटल नहीं था, वो जंगल था, वहां पे मकामी आबादी ही थी। तो ये तासर गलत है कि हमारी वजह से ये वाकया हुआ है। अगर उस वक्त कोई सियाह शहर के अंदर से आके ये कह दे कि फलां होटल के पास में गया हूं और उसने रिहाइश नहीं दी, तो हम अपने नेशनल चैनल के सामने बैठे, हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हम उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करेंगे और हमारे एंड पे अगर कोई नेग्लिजेंस हुई है तो हम उसे कबूल भी करेंगे, लेकिन प्रोपोगंडा नहीं। बाइकाट मुहिम शुरू हो जाती है, आपको पता है 5 साल पहले बाइकाट मुहिम, और बाइकाट मुहिम को आपके चैनल नहीं, हमारे नेशनल चैनल ने ही उसे बेनकाब किया कि वो चीज क्या थी। वो टोटली ये थी कि कुछ लोग जो शरपसंद लोग हैं वो केपीके दराई नीलम की वीडियो लेके आ जाते थे, वो कहीं और साइड की वीडियो लेके आ जाते थे। मरी के अंदर सालाना लाखों टूरिस्ट आते हैं, कोई इक्का दुक्का वाकया हुआ होगा, हम उस पे पूरे मुल्क के टूरिस्ट से और हम उनसे माजत भी करते हैं। लेकिन ये जो मनफी प्रोपोगंडा है, आप इस्लामाबाद शहर में, इस्लामाबाद में बैठा हूं, नेशनल प्रेस क्लब में बैठा हूं, अभी भी पिंडी और इस्लामाबाद की हदूद में छोटे मोटे वाकये हो रहे होंगे, लेकिन आप उसे एहलियाने मरी के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ जोड़ के उसे ऐसा गलत प्रोपोगंडा करना, खुदारा ये सोशल मीडिया के, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया के लोगों पे
ایسے لوگوں پہ پابندی ہونی چاہیے. اور مجھے حیران کن بات ہے کہ کچھ ٹک ٹاکر لوگ حضرات، کچھ راجپوت صاحب ہیں، ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ صاحب میں موٹر ایجنسی میں موجود ہوں، ان لوگوں نے بڑی مدد کی، فری کھانا دے رہے ہیں، بر بھی صاف کر رہے ہیں. جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو ٹک ٹاکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں اس وقت جو روڈ پہ پھنسے ہوئے تھے ان میں جنالی مدد نہ کرنے والے مری میں تھے. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تضاد ہے. اب مری والوں کو یہ بات کرنا غلط ہے. میرے ساتھ میرے کولیگز جو انجمن تاجران کے بیٹھے ہوئے ہیں، سٹیزن فورم کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ مزید حقائق سے روشنی اٹھائیں گے. میں ندیم اخلاص عباسی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ کنٹینیو کریں، پھر اظہر صاحب کو دوں گا، پھر راجہ طفیل اخلاق صاحب کو. میں ندیم صاحب کو کہتا ہوں کہ مزید آپ روشنی ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم اخلاص عباسی، صدر سٹیزن فورم مری. سب سے پہلے میں یہاں پہ تمام اپنے میڈیا کے دوستوں کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سانحہ مری کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں کوریج کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. میں اپنی طرف سے، تمام تنظیموں کی طرف سے اپنے تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. راجہ یاسر ریاست عباسی صاحب نے جو سانحہ مری ہے اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے آپ کو جو ہے وہ آگاہ کر دیا ہے. چند ایک گزارشات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس دن 7 تاریخ کی شام کو ایک سنو فال جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی برف باری شروع ہوئی، تو جو ہماری انتظامیہ ہے، جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، ان کو سب سے پہلے ویدر کاسٹ کے بارے میں اطلاع دے دی گئی تھی کہ یہ جو 3 دن ہیں یہ بڑے سخت ہوں گے اور اس میں بڑی ہیوی سنو فال ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے انتظامیہ اس بات کو شور نہیں کر سکی، انہوں نے وہ حفاظتی اقدامات نہیں کیے جو ان کو کرنے چاہیے تھے. سانحہ مری کی ذمہ دار صرف انتظامیہ ہے. سول انتظامیہ کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا. اگر سول انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی انتظامیہ بر وقت اقدامات کرتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری 22 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے ان لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا. اس کے بعد سی ایم صاحب نے دورہ مری کا کیا، تو سب سے پہلے سی ایم صاحب سے میرا یہ سوال ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے انتظامیہ نے جو نااہلی کی وجہ سے یہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں، آپ نے اے سی مری کو جو ہے وہاں پہ برطرف کیوں نہیں کیا؟ آپ نے سی ٹی پی کے اہلکاروں کو برطرف کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جو ایس ڈی او ہائی وے ہے جن کا کام یہ ہے کہ روڈ کو کلیئر کرنا، ان کو برطرف کر کے ان کے خلاف محکمانہ کارروائی جو ہے وہ کیوں نہیں شروع کی؟ یہی لوگ تو وہ ذمہ دار ہیں. اے سی مری کے دفتر سے 5 کلومیٹر دور 22 لوگوں کی قیمتی جانیں گئی ہیں. اگر اے سی مری وہاں پہ بر وقت اقدامات کرتے تو ٹھیک ہے، مشینری نہیں جا سکتی تھی، ان کے لیے وہاں پہ روڈز کے اوپر گاڑیوں کا جانا مشکل تھا، لیکن جا کے پیدل ان لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا. نوید صاحب اے ایس آئی 16 گھنٹے پہلے اپنے وائس کے ذریعے سے انتظامیہ سے مدد مانگ رہے ہیں، ڈی سی پنڈی سے مدد مانگ رہے ہیں، سی پی او پنڈی سے مدد مانگ رہے ہیں، اے سی مری سے مدد مانگ رہے ہیں کہ یار میرے ساتھ 5-6 بچے ہیں، میری فیملی ہے، میری لوکیشن یہ ہے، مجھے ہیلپ کریں، مجھے یہاں سے نکالیں. اگر ان کی گاڑی نہیں نکل سکتی تھی تو پیدل ان کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا، وہاں سے ان کو نکالا جا سکتا تھا، اور ان کو نہیں نکالا گیا. یہ سراسر انتظامیہ کی غفلت ہے، انتظامیہ کی نااہلی ہے، جس کی وجہ سے یہ سانحہ مری ہوا اور 22 لوگوں کی قیمتی جانیں جو ہے وہ گئی ہیں. اس کے اوپر ہمارا یہ مطالبہ ہے، سب سے پہلے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں ان کو برطرف کر کے ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کر کے اور اس کے اوپر جو ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ جو ذمہ دار ہیں ان ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، بتایا جائے کہ کس کی غلطی کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا ہے. تقریباً 7 تاریخ کی رات 12 بجے 12:15 بجے کے قریب جی او سی مری، اسٹیشن کمانڈر مری، اے کیو کرنل اقبال تاج صاحب، ان لوگوں نے جو کینٹ کا علاقہ تھا اس کو جو ہے وہاں پہ ٹورسٹ کے لیے خالی کر دیا تھا، ان لوگوں کو روڈ ایکسس دے دی تھی اور ایم پی کو ان کا رابطہ جو ہے وہ اے سی صاحب سے کروا دیا تھا، اپنی مشینری بھی ان کے حوالے کر دی تھی کہ یہ پاک فوج کے جوان حاضر ہے، یہ ہماری مشینری حاضر ہے، یہ روڈز ہمارے حاضر ہیں،
آپ جہاں چاہیں ان کو استعمال کریں اور استعمال کر کے لوگوں کو ریسکیو کریں اور ان کی جانیں بچائیں. اس چیز کو سیریس لیا ہی نہیں گیا. وہ سمجھے یہ صرف اور صرف روڈز بند ہے, صرف روڈز بند ہے جی, چلے ہماری مشین جاتی ہے وہاں پہ روڈ کھولے گی اور یہ اگر 2-4 گھنٹے لیٹ بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی آپ کا کام بنتا ہے, آپ جائیں جا کے لوگوں کو وہاں پہ بتائیں کہ آپ گاڑیوں سے باہر نکلیں, یہاں پہ کاربن مونو آکسائڈ سے بھی آپ کی جان جا سکتی ہے. اور ہوا یہی ہے کہ کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے انہوں نے شیشے جو ہے وہ اوپر کیے ہیں, گاڑی کو لاک کیا, ہیٹر آن کیا اور کاربن مونو آکسائڈ سے جو ہے وہ یہ ساری جانیں گئی ہیں. تو ان کو جا کے بتایا جا سکتا تھا. یہ سانیہ جو ہے وہاں پہ مری کی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دوسری یہ بات ہے کہ 8 تاریخ کو آپ انٹری پوائنٹ بند کر رہے ہیں مری کی, کہ آپ مری میں داخل نہیں ہو سکتے. ایک طرف آپ کے وزراء فواد چودھری صاحب سے لے کر شیخ رشید صاحب تک آ کے یہ کہتے ہیں جی کہ 1 لاکھ گاڑی جو ہے وہ مری میں انٹری اس کی ہوئی ہے. اب 1 لاکھ جو آپ کے پاس ٹوکن ہے, پہلی یہ بات ہے کہ یہ بات ہی سراسر غلط ہے. اگر اس کو حقیقت تسلیم بھی کر لیا جائے تو 1 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ کشمیر تک لوگ بھی اس روڈ کو استعمال کر رہے ہیں, مری کے جو لوکلیئرز ہیں وہ بھی اس روڈ کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. وہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سارے ٹورسٹ ہیں, وہ سارے کے سارے سیاح ہیں. تو اگر آپ کے پاس گنجائش کیپیسٹی 4000 گاڑیوں کی ہے, 1 لاکھ پہنچ چکے ہیں, تو آپ اسی وقت اس انٹری پوائنٹ کو بند کر دیں. آپ کہیں جی بس ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, آپ کو انٹر وہاں پہ نہیں ہو سکتا. اب آپ نے جب دھوپ نکل آئی ہے, روڈ کلیئرز ہو گئے ہیں, سنو فال ہوئی ہے, اب جا کے لوگ وہاں پہ برف کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے انٹری پوائنٹ بند کر کے مری کے لوگوں کا معاشی قتل شروع کر دیا ہے. اب جو 10 لاکھوں لوگوں کا روزگار مری کی اس انڈسٹری کے ساتھ, ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہے, مجھے بتائیں کہ آپ نے ان کے چولہے جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں. ہوٹلز مری کے خالی پڑے ہیں, دکانیں خالی پڑی ہیں, گاڑیوں والے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کا روزگار بند ہو گیا ہے, لوگوں کے چولہے بند ہو گئے ہیں اور حکومت نے ان کا معاشی قتل شروع کر دیا ہے. بھئی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے, انتظامیہ کے خلاف کارروائی کریں. آپ نے مری کے لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ انٹری پوائنٹ سے فوراً بیریئرز کو ریموو کیا جائے اور ایس او پیز کے تحت جو ہے وہ جتنے بھی ٹورسٹ ہیں اور سیاح ہیں ان کو مری میں انٹری کی اجازت دی جائے. کہ ہماری وہاں پہ ہوٹل انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے, ہمارے تاجران کے لوگ جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں, وہاں پہ عام لوگ اور جو سویلین ہیں وہاں پہ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں, ان کا تو ذریعہ روزگار ہی یہی ہے. تیسری یہ چیز ہے کہ اگر اے سی صاحب وہاں پہ ذمہ داری سے یا ڈی سی صاحب ذمہ داری کا وہاں پہ ان کو احساس ہوتا تو وہ ڈی سی ایبٹ آباد سے رابطہ کر کے وہاں پہ جو گلیات کا انٹری پوائنٹ ہے اس کو بھی بند کروا سکتے تھے کہ یہاں سے لوگ انٹر نہ ہوں جی, وایا ہزارہ موٹر وے ان کو اسلام آباد انٹری کے لیے بھیجا جائے. تو یہ انہوں نے نہیں کیا. تو اس حوالے سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مری کے جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کے بیریئرز کو ریموو کیا جائے, مری کے لوگوں کا معاشی قتل بند کیا جائے اور جو ٹورسٹ ہیں, جو سیاح ہیں, ان کو مری جانے کی اجازت دی جائے. ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے سانحہ مری کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے پاکستانی چند ویڈیوز جو ہیں وہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں, ہمیں بھی دکھ ہے, ہمیں بھی تکلیف ہے. ہم مری کے حوالے سے سارے لوگوں کو یہاں پہ کلین چٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, یہ کوئی ہم اپنی پبلسٹی کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, ہمیں اس سانحے کے اوپر انتہائی افسوس ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ سے یہ مخاطب ہوں کہ یقین جانے جس دن یہ سانحہ ہوا ہے شام کا کھانا میں نے نہیں کھایا. مجھے افسوس ہے کہ میں نوید ایسائی کو نہیں بچا سکا, مجھے دکھ ہے کہ میں اس کی فیملی کو ریسکیو نہیں کر سکا. میں وہاں پہ موجود تھا, میں ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکا کہ جنہوں نے وہاں پہ برف کے اندر ٹھٹرتے ہوئے جانیں دی ہیں. ہمیں اس بات کا افسوس ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, وہ یہ ہوا کہ اہلیان مری اپنی روایات کو انہوں نے زندہ رکھتے ہوئے وہ جوک در جوک پہنچے ہیں. کوئی کھانا لے کر پہنچا ہے, کوئی ابلے ہوئے انڈے لے کر پہنچا ہے, کوئی ناشتہ لے کر پہنچا ہے, اور جو لوگ ہیں انہوں نے سیاحوں کو گاڑیوں سے نکالا اور اپنے گھروں میں جا کے ان کو رہائش دی. لوگوں نے اپنے اپارٹمنٹس خالی کر دیے, ہوٹل ایسوسی ایشن نے ہوٹلوں کے لیے وہاں پہ کمرے فری کر دیے, اپنے نمبرز دے دیے, اپنی ہیلپ ڈیسک بنا دی کہ یار کسی آدمی کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم سے رابطہ کرے. مری کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس میں جمعیت علماء اسلام ہے, پاکستان عوامی تحریک ہے, جماعت اسلامی ہے, تحریک لبیک ہے, پی ٹی آئی ہے, مسلم لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, سب نے اپنے اپنے طور پہ وہاں پہ کام کیا ہے اور سب نے جماعت الدعوات سب نے کام کیا ہے. تو ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ اہلیان مری کا مثبت چہرہ بھی پاکستان کے سامنے اور پاکستانیوں کے سامنے رکھیں. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر رومرز ہیں کہ ہم سے 70,000 روپے کرایہ لیا گیا ہے اور کئی خاتون جو ہے وہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے زیور گروی رکھیں,
میں نیشنل پریس کلب میں بیٹھ کے آپ کے نیشنل جو ہمارے ٹی وی ہیں وہاں پہ ان کے ذریعے سے آپ لوگوں کے ریفرنس سے پورے پاکستانیوں کو یہ میسج کنوے کرتا ہوں کہ آپ ایویڈنس کے ساتھ آئیں. کوئی کراچی کا بندہ ہے, لاہور کا ہے, فیصل آباد کا ہے, کوہاٹ, بنو, پشاور, کوئٹہ سے آیا ہے, اگر کسی ہوٹل نے 70,000 روپے ایک دن کا کرایہ ان سے چارج کیا ہے وہ آئیں, ہم آنے جانے کی ٹریولنگ کے بھی پیسے ان کو دیں گے, وہ 70,000 روپیہ بھی ان کو واپس کریں گے, اور تاحیات اس ہوٹل والے کی رکنیت انشاءاللہ ہوٹل ایسوسی ایشن سے ہم اس کو ختم کریں گے. کسی غلط کام کی سپورٹ نہیں کریں گے. مری پاکستان سے جدا نہیں ہے, مری کے لوگ پاکستان سے الگ نہیں ہیں, اور پاکستان کے لوگ مری سے الگ نہیں رہ سکتے. آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں, آپ کی وجہ سے ہمارا کاروبار چل رہا ہے, اور ہماری روایات ہے کہ الحمدللہ آپ نے اس سنو فال کے اندر بھی, اس سانے کے میں بھی ایک کیس رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی عورت کہے کہ میرا زیور وہاں پہ کسی نے چوری کر لیا ہے. کوئی ایک آدمی کہے کہ جی میرا کسی نے موبائل لے لیا ہے, مجھ سے پرس لے لیا ہے, مجھے لوٹا گیا ہے, میری گاڑی لے لی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مری کے لوگوں کا جو مثبت چہرہ ہے وہ ہم پاکستان کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے ذریعے سے. جو ٹھیک بات ہے آپ لوگوں کو جا کے وہاں پہ بتائیں. تو ہماری یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں کہ سب سے پہلے جو انتظامیہ نے غفلت اور لاپرواہی کی ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کر کے ان کو برطرف کیا جائے. نمبر 2, جو مری کے بیریئرز لگا کے مری کے لوگوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے ان بیریئرز کو 17 میل اور پلگراں سے ریموو کیا جائے. اگر آپ ریموو نہیں کریں گے ہم گورنمنٹ کے خلاف, ہم انتظامیہ کے خلاف پروٹیسٹ بھی کریں گے, احتجاج بھی کریں گے, جو ہم سے ہو سکا ہم کریں گے ان کے خلاف. اور تیسری یہ چیز ہے کہ اگر مری میں کسی ہوٹل والے نے, کسی لوکلیئرز نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ ایویڈنس کے ساتھ آ کے بات کرے, ہم انشاءاللہ اس کا ازالہ بھی کریں گے اور اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی بھی کریں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یہ تھے جی ندیم اخلاص عباسی صاحب, صدر سٹیزن فورم مری. اب میرے رائٹ سائڈ پہ راجہ اظہر محمود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کنٹریکٹر ہیں سیول بلڈرز کے. میں انہیں دعوت خطاب دوں گا کہ وہ اپنی پریس کانفرنس کو جاری رکھیں. السلام علیکم جی. سب بھائیوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے. اس سانے میں کوئی دل ایسا نہیں ہوگا میرا خیال سے پاکستان میں جو دکھی نہیں ہوگا سمیت ہمارے, کیونکہ ہم مری سے بلانگ کرتے ہیں, ہمارا تعلق مری سے ہے. اور جو ہمارے علاقے کے اندر جو سب سے مشہور چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرامن لوگ ہیں, یہ پرامن شہر ہے. آپ کسی ملک کے کسی بھی کونے سے جائیں گے سب سے زیادہ کم ریٹ ہمارے پاس ہے کرائم کا. ہمارے پاس کوئی آپ کو رازن نہیں ملے گا. آپ آ کے ہمارا کرائم رپورٹ چیک کر لیں تھانے سے, آپ کو قتل کے ہر قسم کے تشدد کے واقعات میں سے سب سے کم پنڈی شہر کی جتنی تحصیلیں ہیں اس میں سے مری سب سے کم ہوگا. اب یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود, ہماری عوام یہ ہونے کے باوجود, ان کے اندر یہ خاصیتیں ہونے کے باوجود ہمارا نیگیٹو چہرہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ سیاحوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, یہ ان کو مارتے ہیں, یہ ان کو پیٹتے ہیں, ان کے زیور چھین لیتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتاتے ہیں ہمیں جی کہ یہ انہوں نے فالتو چارج کر لیے ہوٹل میں, ریسٹورنٹ میں, کریانے والے نے فالتو چارجز کر لیے. سب جھوٹ ہے بھائی. آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں کہ ہماری جتنی پروڈکٹس آتی ہیں ان کے اوپر ریٹ لسٹ کے اوپر ریٹ مینشن ہے, ٹھیک ہے. پھر ہماری انتظامیہ وہاں پہ کہاں ہے اگر ہم لوگ زیادتی کر رہے ہیں تو؟ بیسک کردار تو ان کا آتا ہے کہ وہ ہمیں پوچھتے کیوں نہیں اگر آپ اتنی زیادتی کرتے ہیں. اے سی صاحب, ڈی سی صاحب کیا وہاں پہ نہیں ہے؟ کیا آپ کے وہاں پہ یہ جو خدمتگار جن کو ہم نے بنایا ہوا ہے آپ کے ٹیکسز سے, ہمارے ٹیکسز سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر, وہ ہمیں پوچھ نہیں سکتے کہ آپ لوگ کیوں زیادتی کر رہے ہیں؟ صرف ٹک ٹاک سوشل میڈیا کے اوپر آ کے وہ ہم لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں, ہمارے کاروبار کو خراب کر رہے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد جو سب سے بڑا سانحہ اے ایس آئی نوید. اے ایس آئی نوید مطلب ایک ایسا مرکزی کردار ہے جس نے انتظامیہ کے پول اپنے مرنے سے پہلے, اپنے شہید ہونے سے پہلے کھول دیے کہ یہ ہے کیا انتظامیہ. 18 سے 20 گھنٹے پورٹل پہ چلا کہ وہ میں پھنسا ہوں, اپنے بھائی کو کال کر رہا ہے, لیکن کوئی نہیں پہنچا اس کی مدد کے لیے. ایون اگر شاید ہم لوگوں کو کسی طریقے سے اطلاع آ جاتی, جو ہمیں صبح بھی اطلاع آپ میڈیا کے تھرو ملی, فوٹیجز آپ لوگوں نے چلائے تو ہمیں پتا چلا مری میں یہ پوزیشن آئی ہوئی ہے اور لوگ ہمارے وہاں پہ پہنچے ان کی مدد کے لیے. اب وہ 18 سے 20 گھنٹے آپ اگر زیادہ تر لوگ مری اور اس گرد و نواح سے ہیں جو آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ڈسٹینس دریا گلی سے مری سٹی کا, جگا گلی سے مری سٹی کا اگر ریڈیس ہم لگائیں تو 3 سے 4 کلومیٹر بنتا ہے. 4 کلومیٹر واک اگر بہت مشکل بھی ہو تو آدھا گھنٹہ لگ جائیں گے ہمیں.
पौना घंटा लग जाएंगे, 18 घंटे भी हमारी इंतजामिया उन लोगों तक नहीं पहुंची कि उनको रेस्क्यू करती। अब वो रेस्क्यू नहीं किया उन्होंने, उसका सारे का सारा बलवा अपनी नाअहली का वो छुपाने के लिए हमारी मरी की इंतजामिया के ऊपर, होटल एसोसिएशन के ऊपर और ताजरान के ऊपर वो डाल रहे हैं कि ये सब इनकी फेलियर है, हमारा फेलियर नहीं है। लिहाजा हमारे रास्ते खोले जाएं, हमारा कारोबार खोला जाए, हमारे लोगों का जो असल चेहरा है, जो खिदमत करने का चेहरा है, जो हमारा असल रिवायती चेहरा है, जो हम लोग आपकी खिदमत के लिए वहां बैठे हुए हैं, वो लोगों को दिखाएं। रोडें क्लियर हुई, फौज किस वक्त बुलाई शेख रशीद साहब ने? वो दिन 2 बजे के बाद है। आप अगर उसका टाइमिंग देखें, शेख रशीद साहब ने फौज बुलाई 3 बजे